हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे रिमांड क्या होता है और उसकी कितनी टाइप्स हैं, जो आमतौर पे तीन हैं, यानी फिज़िकल रिमांड, जुडिशल रिमांड और ट्रांजिट रिमांड। ये सारा कुछ देखेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि लफ्ज़ रिमांड का मतलब क्या होता है। रिमांड का मतलब होता है किसी चीज़ को वापस भेजना, रिटर्न करना, सेंड बैक करना। लेकिन कानून की नज़र में रिमांड का मतलब ये होता है कि देखें, जब पुलिस किसी शख्स को गिरफ़्तार करती है इस शक के नतीजे में कि ये बंदा इसने जुर्म किया है, ठीक है, और पुलिस को शक होता है कि यार इसने ये किया है और उसको मज़ीद अब उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी है, उससे पूछताछ करनी है, तफ्तीश करनी है, तो वो पुलिस क्या करती है कि 24 घंटे के अंदर अंदर उसको अदालत के सामने पेश करती है और फिर अदालत को कहती है कि भाई ये जो शख्स है आप हमारे हवाले कर दें, हमें इजाज़त दें ताकि हम इसे पूछताछ कर सकें, इससे इन्वेस्टिगेशन कर सकें। इस अमल को हम बोलते हैं रिमांड। अब अदालत या तो पुलिस के हवाले करती है, ठीक है, या तो पुलिस के हवाले नहीं करती तो फिर उसको जुडिशल कस्टडी में दे देती है, यानी जेल भेज देती है, यानी अदालत की तहवील में दे देती है, यानी अब वो जज की तहवील में आ जाता है। खैर, दोनों सूरतों में हम ये कहेंगे कि यार इस बंदे का क्या हो गया, रिमांड हो गया, यानी एक बंदा जहाँ से आया था वहीं से उसको हमने वापस भेज दिया। दूसरा ये है कि जब कोई भी मुकदमा किसी भी लोअर कोर्ट में चलता है और उसके बाद उसका फ़ैसला आ जाता है और फिर वो एपीलेट कोर्ट में चला जाता है, यानी आप उस केस के हवाले से अपील दाखिल करते हैं बड़ी अदालत में, तो बड़ी अदालत जब उस केस को सुनेगी और उसको लगता है कि नहीं यार ये केस अभी सही नहीं सुना गया, उसको जब कहेगी कि जी वापस जाके दोबारा इस केस को देखें, यानी कि लोअर कोर्ट को कहेगी, तो हम उसको भी बोलेंगे यार ये भी केस रिमांड हो गया, यानी रिमांड बैक हो गया केस। सो ओवरऑल रिमांड का मतलब सिंपल ये है कि जब किसी भी अक्यूज़्ड यानी मुलज़िम जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा होता है, पुलिस ने उसको गिरफ़्तार किया होता है और पुलिस चाहती है कि वो मेरी ही कस्टडी में रहे, तो 24 घंटे के अंदर अंदर वो अदालत जाती है और अदालत से इजाज़त मांगती है पुलिस। अगर पुलिस उसको वापस कर देगी तो हम कहेंगे कि यार ये पुलिस यानी कि फ़िज़िकल रिमांड हो गया। अगर उसकी तरफ नहीं जाती तो उसको फिर जेल की तरफ भेज देती है, जिसको हम बोलते हैं कि इसका जुडिशल रिमांड हो गया। सो रिमांड का मतलब है किसी चीज़ को वापस भेजना। ठीक हो गया जी। अब इसका जो कॉन्सेप्ट है रिमांड का, ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी दिया गया है। पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो आर्टिकल 10 है, उसकी जो सब क्लास 2 है, वो ये कहती है हमें कि देखें, जब किसी बंदे पे आपको शक हो ना कि यार इसने ये जुर्म किया है, तो आपने उसको पकड़ लिया ताकि आप उससे इन्वेस्टिगेशन करो, ऐसा ही है ना, सिंपल तो काम यही है। लेकिन आपने 24 घंटे यानी एक दिन से ज़्यादा उसको अपने पास नहीं रखना। अगर रखना है ना तो फिर सबसे पहले आपने अदालत के सामने उसको लेके जाना है, उस मुतलका मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाना है जिस इलाके में उसने ये जुर्म किया है, जिसका उसके ऊपर इल्ज़ाम है। तो अगर वो फिर अदालत उसको आपको आपको इजाज़त दे तो अपने पास रख लें, 2 या 3 दिन, 4 दिन, जितना दिन की आपको इजाज़त दे। अदरवाइज़ वो या तो आपकी तरफ भेजेगी या तो फिर वो उसको जुडिशल कस्टडी में दे देगी। सो इस अमल को हम बोलते हैं रिमांड। सो ये एक आपका हक है। हमारे यहाँ अमूमन यही होता है कि जब भी कोई बंदा पकड़ा जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर मुतलका मैजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाता है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि बाज़ औक़ात लोगों को पुलिस पकड़ लेती है लेकिन उनको अदालत नहीं पेश करती, यानी 2-2 3 दिन गुजर जाते हैं। तो भाई ये बुनियादी हक है, ये फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ है कि आप किसी भी शख्स को उसको पकड़ के उसके बाद उसको अदालत के सामने ना पेश करो, यानी उसका रिमांड आपने लेना है। अब फिर ये अदालत का यानी कि सवाबदीद है, उसको वो फिज़िकल रिमांड देती है या उसको जुडिशल रिमांड देती है। ठीक हो गया जी। सो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद है। चलें जी, अब हम देखते हैं कि सीआरपीसी के अंदर ये जो रिमांड है इसकी कितनी टाइप्स हैं। जनाब, बुनियादी तौर पे 3 टाइप्स होती हैं। एक होती है पुलिस रिमांड, जिसको फ़िज़िकल रिमांड भी हम कहते हैं, जिस्मानी रिमांड भी कहते हैं। जुडिशल रिमांड दूसरी टाइप है और उसके बाद तीसरी टाइप है ट्रांजिट रिमांड। लेकिन आम तौर पे जो 2 टाइप्स हैं ये ज़्यादा डिस्कस होती हैं, यानी फ़िज़िकल रिमांड और जुडिशल रिमांड। और बाकी जो ट्रांजिट रिमांड है, जिसको उर्दू में राहदारी रिमांड कहा जाता है, वो बहुत ही कम हमें सुनने को मिलता है। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं पुलिस रिमांड यानी फ़िज़िकल रिमांड। ये बहुत ही आसान है। इसमें होता यह है कि जनाब, जब किसी भी अक्यूज़्ड को
پولیس پکڑتی ہے اور اس کو عدالت میں پیش کرتی ہے اور عدالت اس کو واپس پولیس کے حوالے کرتی ہے، تو ہم اس کو بولتے ہیں کہ یار اس کا فزیکل ریمانڈ ہو گیا ہے، اس کا جسمانی ریمانڈ ہو گیا ہے، یعنی اب یہ پولیس کے حوالے ہو گیا۔ سیکشن 167 ہے CRPC کا، یہ ہمیں فزیکل ریمانڈ کے بارے میں بتاتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے جب بھی آپ نے کسی بندے کو پکڑا ہے اور اس شک کے نتیجے میں کہ اس نے یہ جرم کیا ہے اور آپ کو وہ بندہ چاہیے تاکہ آپ اسے پوچھ گچھ کر سکیں، اس سے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، یا مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس نے ڈکیتی کی اور آپ کو شک ہے کہ اس بندے نے کی ہے، تو اب آپ کو اس سے ریکوری کرنی ہے، تو آپ نے اس کو ایک تو 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے جب وہ 24 گھنٹے پورے ہو جائیں یا 24 گھنٹے کے اندر ہی اندر آپ نے اس کو پولیس کے یعنی عدالت کے سامنے پیش کرنا ہے، اور وہ جو عدالت ہوگی وہ ہوگی فرسٹ کلاس میجسٹریٹ کی عدالت، اس کے سامنے پیش کیا جائے گا اور عدالت کو بتایا جائے گا کہ بھائی یہ بندہ ہے، ہم نے اس کو پکڑا ہے۔ اگر اب پولیس سمجھتی ہے کہ مجھے ابھی اور ٹائم چاہیے، میں نے اس سے مزید اس سے نا یعنی کہ پوچھ گچھ کرنی ہے، انویسٹیگیشن کرنی ہے یا ریکوری کرنی ہے، تو پھر عدالت کو وہ درخواست دے گی اور عدالت پھر کہے گی کہ ہاں جی آپ یہ اپنے پاس رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر عدالت کو لگے گا کہ نہیں اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو پھر وہ اس کو فزیکل ریمانڈ نہیں کرے گی۔ تو کہنے کا مطلب ہے جب پولیس ریکویسٹ کرتی کسی پرسن کو عدالت کے سامنے کہ یہ شخص ہمیں دوبارہ واپس دیا جائے تاکہ ہم اس سے پوچھ گچھ کر سکیں، اور پھر عدالت جب پولیس کے کہنے پہ وہ اس کے حوالے کر دیتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یار اس کا فزیکل ریمانڈ ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد سمپل ایک ہی ہے، تاکہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو۔ یعنی ایک بندہ ہے، اس کے اوپر الزام ہے کہ اس نے ڈکیتی کی ہے، تو اب پولیس نے انویسٹیگیشن کرنی ہے، تو بھائی وہ بندہ اس کے پاس چاہیے نا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی 24 گھنٹے کم تھے، اب اس کو دو یا 3 دن ملنے چاہیے تاکہ وہ اچھے سے اس سے پوچھ گچھ کر سکے، انویسٹیگیشن کرے، ریکوری کرے، یعنی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ سو فزیکل ریمانڈ کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے انویسٹیگیشن کی جائے، ریکوری کی جائے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور بندے بھی اس بندے کے ساتھ جرم کر رہے تھے تاکہ ان کو بھی پکڑا جائے، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ ہے فزیکل ریمانڈ کی ڈیفینیشن۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ فزیکل ریمانڈ کب اور کیوں دیا جاتا ہے پولیس کو۔ یار ایک تو جب FIR لانچ ہوتی ہے کسی کے خلاف، یعنی ایک بندہ ہے اس کے اوپر FIR کٹ چکی ہے اور اس کے اوپر الزام ہے اس نے ڈکیتی کی ہے، تو اس کے بعد پولیس اس بندے کو پکڑ لیتی ہے، لیکن اب پولیس کو جب پکڑتی ہے تو پاکستان کا آئین تو اس کو یہ کہتا ہے کہ بھائی 24 گھنٹے سے زیادہ تم نے اس کو اپنے پاس نہیں رکھنا، تو اب وہ کیا کرے بیچاری، تو وہ پھر پولیس کیا کرتی ہے، عدالت چلی جاتی ہے اور عدالت کو کہتی ہے کہ جی مجھے اس کا کیا چاہیے، فزیکل ریمانڈ چاہیے تاکہ میں اس سے انویسٹیگیشن کروں۔ اب وہ جو فزیکل ریمانڈ ملے گا نا، اس کے لیے ان کو ایک درخواست دینی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، جس کو عام طور پہ پرچہ ریمانڈ کہا جاتا ہے۔ اس درخواست میں جو ریٹن اپلیکیشن ہوتی ہے، اس میں انہوں نے ریزنز بتانے ہیں، وجوہات بتانی ہیں، اور عدالت کو کہنا ہے کہ جی یہ بندہ ہمارے حوالے کریں کیونکہ ہم نے اس سے یہ پوچھنا ہے یا یہ چیزیں ہمیں چاہیے۔ اب اس کے بعد پھر یہ عدالت کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے وہ اس کو فزیکل ریمانڈ کرتی ہے یا نہیں کرتی، لیکن پروسیجر یہ ہے کہ پہلے FIR درج ہوگی، اس کے بعد آپ نے اس بندے کو پکڑنا ہے اور 24 گھنٹے کے اندر اندر میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہے اور اس کو درخواست دینی ہے پرچہ ریمانڈ کی، یعنی کہ یہ بندہ ہمارے حوالے کر دیا جائے مزید، کیونکہ ابھی ہمیں مزید اس سے پوچھ گچھ کرنی ہے۔ اچھا جی، اب ہم دیکھیں گے کون سی عدالت ہے جس کے پاس یہ اختیار ہے۔ بھائی صاحب جو فرسٹ کلاس میجسٹریٹ ہوتا ہے نا، اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ فزیکل ریمانڈ دے سکتا ہے، اور ساتھ میں جو سیکشن 30 کے اندر جو میجسٹریٹ ہے اس کے پاس بھی یہ پاور ہے۔ اس کے علاوہ سیکنڈ کلاس کا میجسٹریٹ بھی ریمانڈ دے سکتا ہے فزیکل، لیکن وہ تب دے گا جب اس کو صوبائی حکومت نے اختیار دیا ہو، یعنی اس نے جب اس کو پاور دی ہو تو تب وہ یعنی کہ فزیکل ریمانڈ الو کر سکتا ہے، اس کا فیصلہ دے سکتا ہے۔ اب یہ فزیکل ریمانڈ کا کتنا ڈوریشن ہوتا ہے؟ یار عام طور پہ ہوتا ہے 14 دن، 14 دن کم، یعنی کہ میکزیمم 14 دن، پلس میں ایک دن وہ جس دن وہ پولیس کے حوالے ہو، یعنی پہلے تو دیکھیں نا پولیس کے پاس ہوتا ہے نا 24 گھنٹے، 24 گھنٹے تک تو پولیس ایک بندے کو اپنے پاس رکھ سکتی ہے، یہ اجازت ہے اس کو، ٹھیک ہے، انویسٹیگیشن کرنے، لیکن اس کے بعد میکزیمم 14 دن تک وہ اس کو اپنے پاس رکھ سکتی ہے، یعنی کہ عدالت اس کو اجازت دے سکتی ہے، یعنی ٹوٹل جو ٹائم ہوگا وہ کتنے کا ہوگا؟ 15 دن کا ٹائم ہوتا ہے جوڈیشل ریمانڈ کا۔ دوسرا یہ کیا یہ 15 دن ایک ہی دفعہ دیے جاتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جب بھی کسی ملزم کو عدالت کے سامنے، فرسٹ میجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، تو وہ کبھی بھی 14 دن کا ریمانڈ نہیں دیتی، بلکہ وہ قسطوں میں دیتی ہے، 2 دن دے گی، 3 دن دے گی، چلو جی 2 دن کا ریمانڈ ہے، 2 دن پولیس اس بندے کو رکھے گی، پھر واپس 2 دن کے بعد اسی میجسٹریٹ کے سامنے اس کو پیش کرے گی، ٹھیک ہے جی۔ 14 دن کا کبھی بھی ریمانڈ یک مشت نہیں دیا جاتا، بلکہ قسطوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے دیا جاتا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے تاکہ وہ جو ہے نا میجسٹریٹ جو ہے نا ایکچولی وہ نظر رکھ رہا ہوتا ہے پولیس والوں کے کہ میں نے 2 دن تمہیں
تمہیں ٹائم دیا, دیکھو تم نے کیا انویسٹیگیشن کی ہے, تمہیں ریکوری کی بھی ہے کہ نہیں, یا ویسے بندے کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے, تنگ کر رہے ہو. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ ٹائم بہت کم دیتے ہیں تاکہ جلدی سے جلدی وہ اپنا انویسٹیگیشن کمپلیٹ کریں. اگر یکمشت 14 دن دیں گے تو یہ تو پھر اس بندے کے ساتھ بھی ظلم ہے, بیچارے ملزم کے ساتھ, اور کوئی ریکوری نہ بھی نکلے تو پھر وہ تو یعنی کہ یہ تو صحیح نہیں ہے نا اس انسان کے ساتھ. ٹھیک ہے جی, تو اسی لیے کبھی بھی جو ہے نا 14 دن یکمشت نہیں دیے جاتے, کبھی 2 دن دیے, پھر 3 دن دیے, پھر 1 دن دیا, پھر اس طرح یعنی کہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, سو یہ تھا ہمارا فزیکل ریمانڈ, جس کو پولیس ریمانڈ بھی کہا جاتا ہے, جس کو جسمانی ریمانڈ بھی کہا جاتا ہے. یعنی جسمانی طور پہ وہ شخص پولیس کی کسٹڈی میں یعنی پولیس کے پاس اس کے تھانے میں قید ہوتا ہے اور پولیس اس سے انویسٹیگیشن کرتی ہے. اچھا جی, اس کی کچھ گائیڈ لائنس ہیں فزیکل ریمانڈ کے حوالے سے جو ہائی کورٹ نے دی ہیں. ایک تو یار ہے کہ 15 دن جو ہے نا آپ نے ایک دفعہ یعنی یکمشت آپ نے اس کو الو نہیں کرنا, جو میں نے پہلے آپ کو بتایا. دوسرا یہ کہ جتنا ہو سکے جو پیریڈ ہے نا فزیکل ریمانڈ کا وہ بہت ہی کم ہونا چاہیے, 2 دن 3 دن. ٹھیک ہے جی, اس کے علاوہ میجسٹریٹ کسی بھی اسٹیج کے اوپر وہ اس بندے کو ڈسچارج بھی کر سکتا ہے اگر اس کو لگے کہ یار یہ پولیس نے فضول میں فالتو بندے کو یعنی کہ فضول میں اس کو پکڑا ہوا ہے اس بندے کو اپنے پاس, اور انویسٹیگیشن بھی نہیں کر رہی, ایم اے جسمانی ریمانڈ لے کے بیٹھی ہوئی ہے, اور یہ جرم بھی کوئی اتنا نہیں ہے, اور یعنی کہ ملزم بیچارہ اس کو وہ بادی نظر میں وہ اس کیس میں اس کا تعلق بھی نہیں ہے, تو وہ اس کو چھوڑ بھی سکتی ہے. اچھا جی, دوسرا یہ ہے کہ جب بھی آپ نے ملزم کو ریمانڈ دینا ہے نا, پولیس کے حوالے کرنا ہے, تو اس کی غیر موجودگی میں نہیں دینا کہ وہ پولیس میں بیٹھا تھا, تھانے کے اندر بیٹھا تھا, ٹھیک ہے, چوبرجی تھانے میں بیٹھا تھا, ادھر عدالت نے جناب اس کو ریمانڈ کر دیا. نہیں, وہ اس کو عدالت میں پیش کیا جائے گا, عدالت کے سامنے ہی اس کو ریمانڈ کیا جائے گا, یعنی پولیس کے حوالے کیا جائے گا. یہ آئین کی خلاف ورزی ہے اگر آپ نے اس کی غیر موجودگی میں اس کو پولیس کے حوالے کر دیا. اچھا جی, اس کے علاوہ جو فزیکل ریمانڈ ہوتا ہے نا وہ تبھی دیا جاتا ہے جب آپ کو یقین ہو, تاکہ یار یہ جو ہے نا انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ جو فزیکل ریمانڈ کا جو آپ نے آرڈر دینا ہے تو اس کی جو ایک کاپی ہے وہ سیشن جج کو بھیجنی ہے, اور اس کو ریزنس بتانے کہ اس بندے کو ہم نے کیوں فزیکل ریمانڈ کیا ہے. یعنی جو میجسٹریٹ ہے وہ اپنے بڑی جو عدالت ہے اس کو ایک رپورٹ بنا کے بھی دیتا ہے کہ بھائی یہ ہم نے کام کیا ہے, اس بندے کو آج ہم نے فزیکل ریمانڈ کیا ہے, پولیس کے حوالے کیا, اور اس کے ریزنس یہ ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی کیس میں اگر بندہ خود کہے کہ نہیں میں نے کنفیشن کرنا ہے, میں مانتا ہوں میں نے جرم کیا ہے, تو بھائی پھر تو انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے, پھر تو پولیس یا فزیکل ریمانڈ کی ضرورت نہیں ہے, تو پھر اس بندے کو جوڈیشل کسٹڈی میں یعنی جیل کی کسٹڈی میں تحویل میں دے دیا جاتا ہے. سو یہ کچھ گائیڈ لائنس ہیں جو میجسٹریٹ نے فالو کرنی ہے جب اس نے فزیکل ریمانڈ دینا ہے کسی بندے کا پولیس کے حوالے. اچھا جی, اب اس میں کچھ اس کے رائٹس بھی ہیں. یعنی ایک بندہ پولیس کے حوالے ہے, پولیس کی کسٹڈی میں ہے, فزیکل ریمانڈ میں ہے, جسمانی ریمانڈ میں ہے. اب اس کے کچھ حقوق ہیں. سب سے پہلا تو حقوق یہ ہے کہ بھائی وہ لیگل اسسٹنٹ اس کو ملنی چاہیے, یعنی وہ اپنا وکیل کر سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے مل بھی سکتا ہے, بات چیت بھی کر سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ بیمار ہے تو اس کو میڈیکل اسسٹنٹ ملے گی, اس کو ڈاکٹر, اس کو میڈیسن وغیرہ پرووائڈ کیے جائیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ فزیکل ریمانڈ کے دوران خاموش بھی رہ سکتا ہے, اس سے زور زبردستی نہیں کر سکتے, اور ہو سکے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کا جواب بھی دے پولیس والوں کو, وہ چپ کر کے اپنا کام کرے. ٹھیک ہے جی, ان کو جو انویسٹیگیشن کرنی ہے اگر وہ کوئی پوچھتے ہیں تو ٹھیک ہے جواب دے, نہیں تو ضروری نہیں ہے, غیر ضروری گفتگو بھی نہیں کرنی, یعنی وہ خاموش بھی رہ سکتا ہے. تو یہ اس کے کچھ رائٹس ہیں. یہ اس انسان کے ہیں جو پولیس کی تحویل میں ہے, یعنی جو جسمانی کسٹڈی میں ہے, جو فزیکل ریمانڈ کے اوپر ہے پولیس کے حوالے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جناب دوسری ٹائپ آتی ہے جوڈیشل ریمانڈ. اب جوڈیشل میں یہ ہوتا ہے کہ پولیس کیا کرتی ہے, یعنی کہ عدالت کیا کرتی ہے اس بندے کو جو اکیوزڈ ہے, جو پولیس اس کو لے کے آتی ہے عدالت کے پاس, تو عدالت جب دیکھتی ہے کہ نہیں یار یہ تو اس کو وہ کیا کر دیتی ہے, جیل کی اتھارٹی جو جیل کسٹڈی وہاں بھیج دیتی ہے. یعنی پولیس کے حوالے نہیں کرتی, فزیکل ریمانڈ نہیں دیتی, بلکہ اس کے اگینسٹ جو جیل بنے ہوئے ہیں, جو ڈسٹرکٹ جیل ہوتا ہے جس کی جو سپرویژن ہے وہ خود یہ ججز کر رہے ہوتے ہیں, اس کے حوالے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ عام طور پہ تب جوڈیشل ریمانڈ کیا جاتا ہے جب انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے, یا جب پولیس کو لگ رہا ہو, عدالت کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یار پولیس کے پاس تو کچھ ہے نہیں انویسٹیگیشن کرنے, فضول میں اس بندے کو اپنے پاس فزیکل ریمانڈ میں رکھا ہوا ہے, تو پھر عدالت سیکشن 344 کے تحت اس بندے کا جوڈیشل ریمانڈ کر دیتی ہے. یعنی وہ بندہ پھر اب عدالت کی جناب کسٹڈی میں آ جاتا ہے, وہ جیل کے اندر رہتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کے اندر یہ ہوتا ہے یہ کتنے دنوں تک رہتا ہے,
اس کی کوئی لمیٹیشنس نہیں ہے، جب تک عدالت کو بہتر لگے وہ اس کو رکھ سکتا ہے۔ یعنی اب جیل میں وہ جو بندہ جائے گا، جیل سے جو نکلے گا، اس کے سارے جو معاملات ہیں وہ پولیس کے ہاتھ میں نہیں ہوں گے بلکہ وہ عدالت کے ہاتھ میں ہوں گے۔ اب یہ وہ بندہ عدالت کی تحویل میں ہے، عدالت کی سپرویژن میں ہے، اس کی چھتر چھاؤں میں رہے گا، یعنی پولیس کے پاس نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، اب اس میں یہ بھی ہے سیکشن 344 میں کہ عدالت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کبھی بھی پروسیڈنگ شروع بھی کر سکتی ہے، پوسٹ پون بھی کر سکتی ہے، ایڈجنٹ بھی کر سکتی ہے، اور دوسرا یہ کہ جو اکیوزڈ بندے کو ہے وہ اس کو جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج بھی سکتی ہے۔ سو جوڈیشل ریمانڈ سمپل اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس نے ایک بندے کو پکڑا، اس کو میجسٹریٹ کے سامنے لے آئی اور کہتی ہے میجسٹریٹ کو اس کو ہمارے حوالے کرو۔ میجسٹریٹ دیکھتا ہے نہیں یار، ثبوت تو تمہارے پاس اتنے واضح ہے نہیں، اور کچا سا کیس ہے، تو وہ پولیس کی جگہ کیا کرے گا، اس کو جیل بھیج دے گا۔ جب جیل بھیج دے گا تو ہم کہیں گے کہ یار اس کا جوڈیشل ریمانڈ ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب وہ جوڈیشل کی عدالت کی کسٹڈی میں رہے گا، جیل کے اندر، ڈسٹرکٹ جیل میں رہے گا، وہ کسی بھی پولیس کے پاس تھانے میں نہیں ہوگا، یعنی پولیس والے اب اس کو ماریں گے پیٹیں گے نہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اس کے بعد آتا ہے ٹرانزٹ ریمانڈ، سیکشن 86۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ یہ ٹرانزٹ ریمانڈ کا مطلب ہے راہداری ریمانڈ۔ مثال لیتے ہیں، ایک شخص نے جرم کیا اسلام آباد میں، لیکن وہ بھاگ گیا، کراچی میں بیٹھ گیا۔ اب وہ پولیس اسلام آباد والی وہ کراچی پہنچی اور اس نے پکڑ لیا۔ اب وہ پولیس نے اس کو پکڑ کے 24 گھنٹوں کے اندر اندر کہاں پیش کرنا ہے؟ اسلام آباد کے متعلقہ میجسٹریٹ کے پاس نا، جہاں پہ اس نے جرم کیا۔ لیکن اب یار وہ تو بندہ کراچی سے ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ 24 گھنٹے میں تو پیش نہیں کر سکتے، اور آئین کہتا ہے پاکستان کا، اگر کسی بندے کو تم نے 24 گھنٹے سے زیادہ اپنے پاس رکھا تو تم لوگوں نے جرم کیا ہے، تم نے اس بندے کی جو بنیادی حقوق ہیں وہ متاثر کیے ہیں۔ تو اس صورت میں پولیس کیا کرتی ہے، جس جگہ پہ اس کو پکڑا ہے وہاں سے کسی بھی میجسٹریٹ سے ٹرانزٹ ریمانڈ یعنی راہداری ریمانڈ لیتی ہے۔ اس کو کہتی ہے کہ عدالت کو کہتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا ایکچولی اسلام آباد میں مطلوب ہے، اور ہم نے اسلام آباد کی علاقہ جو میجسٹریٹ ہے وہاں پہ اس کو پیش کرنا ہے، لیکن ہمیں 24 گھنٹے سے زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے، تو آپ ہمیں اس کا کائنڈلی راہداری ریمانڈ دیں۔ سو وہ جس علاقے میں اس کو پکڑا ہے نا، مثال ہے اس کو کراچی میں پکڑا تھا تو کراچی کی کسی بھی میجسٹریٹ کے پاس، یعنی جو جس علاقے میں وہ بندہ جہاں سے اس کو پکڑا اس علاقے کے میجسٹریٹ کے پاس جائیں گے اور اس کو کہیں گے جی ہمیں نا راہداری ریمانڈ دیں گے، تو وہ ان کو پھر راہداری ریمانڈ دے گی 1 یا 2 دن کی ٹریول کے مطابق۔ ویسے 1 سے لے کر 7 تک میگزیمم ہوتا ہے، اس سے زیادہ ریمانڈ نہیں ہوتا، تاکہ وہ جو پولیس والے نے اس بندے کو پکڑ کے وہ اسلام آباد شفٹ کریں، تو ظاہری بات ہے وہ 1 یا 2 دن کا ریمانڈ لیتے ہیں تاکہ وہ آرام سے ٹریول کر کے اس بندے کو اس میجسٹریٹ کے پاس لے کے جائیں۔ ٹھیک ہے جی۔ سو یہ ہے ٹرانزٹ ریمانڈ، یعنی ایکچولی آپ نے ایک بندے کو کسی علاقے کی میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہے، لیکن وہ بندہ کسی اور شہر بیٹھا ہے اور اب آپ کو ٹائم لگے گا، 24 گھنٹے سے زیادہ لگ سکتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ جس علاقے سے آپ نے پکڑا ہے اس کی عدالت سے راہداری ریمانڈ لے کے اس کو دوسری عدالت میں پیش کریں گے۔ تو جب آپ وہ پیش کریں گے نا، تو اگر وہ عدالت پوچھے گی کہ بھائی جان تم لوگوں نے تو اس کو جو ہے نا کل پکڑا ہے اور تم مجھے 2 دن کے بعد میرے پاس لے کے آؤ، یہ کیا چکر ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ نہیں سر، ہمارے پاس راہداری ریمانڈ ہے، ہم نے جس علاقے سے اس کو پکڑا تھا وہیں کی عدالت سے یہ راہداری ریمانڈ لیا ہے، یعنی یہ تو یہ ایکچولی اس لیے ہوتا ہے راہداری ریمانڈ، یعنی 24 گھنٹے سے زیادہ ٹائم گزر گیا، ٹریول کرنا ہے، بندہ ٹائم پہ پہنچ نہیں سکتا اس متعلقہ میجسٹریٹ کے اندر، اس جگہ پہ ہم جو ہے نا اکیوزڈ کو پیش نہیں کر سکتے، تو اس لیے ہم راہداری ریمانڈ لیتے ہیں۔ اچھا جب فیمیل اگر پکڑی جائے تو اس کا ریمانڈ کا کیا کانسیپٹ ہے؟ سیکشن 167 اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتاتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے سب سے پہلے تو یہ کہ کسی بھی خاتون کو آپ نے صرف جو سیریس کرائم ہے نا، جیسے قتل ہے، ڈکیتی، اسی کے اندر ہی اس کا فزیکل ریمانڈ مل سکتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، دوسرا یہ ہے کہ اگر ایک پولیس آفیسر ایک خاتون ہے ملزم ہے، اس کی انویسٹیگیشن کرنی ہے، تو وہ کسی بھی فیمیل آفیسر کی موجودگی میں انویسٹیگیشن کرے گا۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہوگا، یعنی کہ اگر ایک خاتون ہے وہ جیل کسٹڈی کے اندر ہے تو پولیس آفیسر وہاں جیل میں جائے گا اور ایک فیمیل آفیسر کی موجودگی میں اس سے انویسٹیگیشن کرے گا۔ دوسرا، اس کے علاوہ دوسرا چیز یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو فیمیل ہے وہ ویسے زیادہ تر نا فزیکل ریمانڈ نہیں ہوتا فیمیل کا، اس کا ہمیشہ جوڈیشل ریمانڈ کہا جاتا ہے تاکہ وہ جیل میں محفوظ رہے، پولیس والوں کے حوالے کریں گے تو مناسب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، لیکن پھر بھی اگر آپ کو پولیس چاہتی ہے کہ نہیں یار یہ بندی ہمیں چاہیے، ہم نے اسے انویسٹیگیشن کرنی ہے، اسے ریکوری کرنی ہے، تو پھر یہ ہوگا کہ جو آفیسر ہوگا، جو بالا آفیسر ہوگا، جو سب انسپیکٹر کے رینک سے اوپر ہوگا، وہ درخواست دے گا میجسٹریٹ کو، پھر میجسٹریٹ جناب
اس کی درخواست کے اوپر اس کو اجازت دے گی، پرمیشن دے گی کہ ہاں ٹھیک ہے آپ اس فیمیل کو پولیس لے جا سکتے ہیں اور وہاں تھانے لے جا سکتے ہیں، وہاں پہ آپ اس سے انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کی بھی ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ ایک تو آپ کے ساتھ فیمیل ہوگی، فیمیل آفیسر ہوگی، اس کو اپائنٹ بھی میجسٹریٹ کرے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ بھائی آپ نے دن کی روشنی میں اس کو لے کے جانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مغرب سے لے کر یعنی صبح سورج جو اگنے تک اس بیچ میں، یعنی رات کے ٹائم آپ اندھیرے میں آپ اس کو نہیں لے جائیں گے جیل سے۔ آپ نے اگر لے کے جانا ہے تو صبح لے جائیں روشنی میں، اور شام ہوتے ہوتے اس کو واپس جیل میں پہنچانا ہے، اور ساتھ میں فیمیل آفیسر ضرور ہوگی، اور اس کی موجودگی میں ہی وہ بندہ انویسٹیگیٹ کرے گا اگر وہ فیمیل آپ کو جیل سے باہر چاہیے، یعنی فزیکل ریمانڈ یا پولیس کسٹڈی میں چاہیے، کیونکہ آپ نے انویسٹیگیشن کرنی ہے۔ ویسے عام طور پہ وہ جیل کسٹڈی میں رہتی ہے اور پولیس آفیسر وہاں پہ آ کے اس سے انویسٹیگیشن کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب اس کے علاوہ مزید میں آپ کو اور چیزیں یہ بتاتا ہوں کہ غلام سرور کیس بہت مشہور، اس میں پھر عدالت نے نا کچھ ہمیں گائیڈ لائنس بتائی ہیں ریمانڈ کے حوالے سے، چاہے وہ جسمانی ریمانڈ ہو یا فزیکل ریمانڈ یعنی کہ جوڈیشل ریمانڈ ہو۔ وہ گائیڈ لائن یہ ہیں، سب سے پہلے کہ بھائی میجسٹریٹ جو ہے نا وہ تب ریمانڈ دے گا فزیکل جب اس کے پاس کوئی یعنی کہ اسٹرانگ گراؤنڈز ہوں، یعنی جب اس کو واقعی لگے کہ ہاں یار پولیس کی جو بیانات ہیں وہ مضبوط ہیں اور واقعی یہ پولیس والوں کو چاہیے، تو تبھی اس کو فزیکل ریمانڈ کرے گی جب کوئی یعنی کہ کوئی اسٹرانگ ریزنس ہو، ادروائز نہیں کرنا اس نے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، میجسٹریٹ جو بھی فیصلہ دے گا فزیکل ریمانڈ کا یا جوڈیشل ریمانڈ کا، اس کا ریکارڈ یعنی کہ ریزن جو بھی ریزنس ہوں گے وہ ریکارڈ کرے گا، لکھے گا، اس کی ایک کاپی وہ سیشن جج کو دے گا، اپنے سینئر جج کو بھیجے گا۔ اور دوسرا یہ ہے، جب 15 دن کمپلیٹ ہو جاتے ہیں فزیکل ریمانڈ کے، اس کے بعد میجسٹریٹ پولیس والوں کو کہے گا کہ چلو اب آپ اپنی انویسٹیگیشن کی جو رپورٹ ہے وہ میرے پاس لے آؤ، جس کو ہم چالان بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر وہ چالان انکمپلیٹ ہے تب بھی لے کے آئیں، اگر کمپلیٹ ہے تب بھی لے کے آئیں۔ اگر وہ چالان انکمپلیٹ چالان سبمٹ نہیں ہوا تو پھر میجسٹریٹ جناب اس بندے کو کیا کر دے گا، آزاد کر سکتی ہے بیل پہ، وہ شیورٹی بھی لے سکتی ہے، نہیں بھی لے سکتی۔ دیکھو پولیس نے ایک بندے کو عدالت نے ایک بندے کو پولیس کے حوالے کیا تھا 14 دن کے لیے فزیکل ریمانڈ کے اوپر، اور اس دوران انہوں نے کوئی چالان بھی جمع کیا، لیکن چالان جمع کرایا انکمپلیٹ تھا، یا اس کے اندر انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں تھی، یا چالان نہیں جمع کرایا، تو اس صورت میں یہ عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس بندے کو چھوڑ دے گی کہ یار تم لوگ مجھ سے لے کے گئے تھے 14 دن تک، تم لوگوں نے نہ انویسٹیگیشن کی ہے نہ اپنا چالان کمپلیٹ کیا ہے، ٹھیک، اگر کمپلیٹ کیا ہے تو اس میں بھی بڑی چیزیں ہیں، یا جمع نہیں کرایا، تو اس صورت میں عدالت اس بندے کو میجسٹریٹ اس بندے کو ضمانت پہ رہا بھی کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جب پولیس ریمانڈ مانگتی ہے میجسٹریٹ سے، تو وہ پھر سفیشینٹ ایویڈنس پرووائڈ کرنے پڑیں گے، یعنی عدالت اگر کسی بندے کا ریمانڈ کرتی ہے، فزیکل ریمانڈ کرتی ہے، پولیس کے حوالے کرتی ہے، تو اس کے پاس ایویڈنس ہوں تبھی وہ کرے گی، ایسے ہی نہیں کہ اس کی پولیس نے کہہ دیا اور وہ اس نے ریمانڈ کر دیا۔ اس کے علاوہ جناب یہ ہے کہ اکیوزڈ کی موجودگی میں ریمانڈ کرنا ہے، یعنی وہ اس کی غیر موجودگی میں آپ اس کا فزیکل یا جوڈیشل ریمانڈ نہیں کر سکتے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ اس کے علاوہ میجسٹریٹ جناب جو ہے نا اپنے گھر پہ بیٹھ کے کسی کا ریمانڈ نہیں دے گا، اس کو عدالت دینا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ گھر بیٹھے کسی کو کہہ دے ہاں جی اس کو تم فزیکل ریمانڈ کر دو، عدالت میجسٹریٹ ایسا نہیں کرے گا، اس کو عدالت میں پیش ہونا پڑے گا، اور پولیس والے اس اکیوزڈ بندے کو اس کے سامنے پیش کریں گے۔ اس کے علاوہ جناب اس اکیوزڈ بندے کو ایک اپرچونٹی بھی دی جائے گی تاکہ وہ بولے کہ بھائی ان پولیس والوں نے مجھے غلطی میں پکڑا ہے، یا ان سے غلط فہمی ہوئی ہے، یا جناب ان کو سمجھ نہیں ہے، میں وہ بندہ نہیں ہوں، وہ کوئی اور ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو آپ نے موقع دینا ہے بولنے کا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ریمانڈ کر لیا لیکن اور اس کے بعد انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہوئی، یا آپ نے انویسٹیگیشن شروع نہیں کی، اس بندے کو پولیس نے اپنے پاس رکھ تو لیا ہے لیکن اس سے انویسٹیگیشن نہیں کی، تو اس صورت میں مزید جناب میجسٹریٹ اس کو ریمانڈ نہیں دے گی، پولیس والوں کو منع کر دے گی۔ یعنی مثال ہے ایک بندے کو پولیس نے پکڑا اور 2 دن کا ریمانڈ مانگ لیا جسمانی، اس کے بعد 2 دن کے بعد پھر واپس آئی، اب میجسٹریٹ کہے گا کہ پہلے مجھے 2 دن کا حساب تو دو نا، تو 2 دن میں تم نے ان سے کیا کیا پوچھا ہے، کیا کیا ریکوری کی ہے۔ اگر وہ عدالت کو لگتا ہے کہ پولیس والوں نے اپنا ٹائم ویسٹ کیا ہے تو پھر ان کی سرزنش کرے گی، اور پھر اس بندے کو یا تو جوڈیشل ریمانڈ کرے گی یا تو پھر اس بندے کو بیل پہ آزاد کر سکتی ہے۔ اچھا جی، اگر انکمپلیٹ چالان اگر ان کیس کمپلیٹ چالان سبمٹ نہیں ہوا تو میجسٹریٹ جناب ٹرائل شروع کر سکتا ہے، انکمپلیٹ چالان پہ بھی شروع کر سکتا ہے ٹرائل، یعنی پولیس رپورٹ آئی، تھوڑی سی آئی،
تو اس صورت میں بھی ٹرائل شروع ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ عدالت کے ہاتھ میں ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ اف چالان ناٹ سبمٹڈ ود ان 2 months the magistrate shall report to the matter to the session judge and notice to SP police of the district. ایون کہ 2 مہینے ہو چکے ہیں, پولیس نے جناب اپنا چالان نہیں سبمٹ کرا ہے, تو اس میں پھر میجسٹریٹ جناب وہ ایک رپورٹ بنا کے سیشن جج کو بتائے گا اور SP کو بتائے گا کہ بھائی جان یہ تم لوگوں کے بندے کے کام ہے, انہوں نے 2 مہینے سے ابھی تک چالان نہیں جمع کرایا, یہ کیا بات ہوئی. ٹھیک ہے جی. باقی جو ہے نا منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں کہ جی یہ بندہ ہمیں جسمانی ریمانڈ چاہیے, ایسے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. سو یہ کچھ گائیڈ لائنس ہیں جو عدالت نے, میجسٹریٹ نے جو ہے نا اس کو نظر میں رکھنا ہے, ان کے اوپر عمل کرنا ہے. اور یہ جو گائیڈ لائنس ہیں یہ ہمیں غلام سرور کیس کے اندر عدالت نے بتائی ہیں. سو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک, ریمانڈ. ریمانڈ کیا ہوتا ہے, فزیکل جوڈیشل ریمانڈ, اس کی گائیڈ لائنس, یہ سارا کچھ میں نے بتایا. بہت ہی آسان ٹاپک ہے, کوئی مشکل نہیں ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, تو اس کو آپ لوگوں نے ضرور تیار کرنا ہے اپنے ایگزام کے اندر, تو انشاءاللہ یہ آپ کا بڑا اچھے سے سب جو کور ہو جائے گا. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.